اللہ का महीना, रजब का महीना हमारे दरमियान है। आज मैंने आपको कुछ बातें बतानी है कि जो आपने रजब में करनी है। सुभान अल्लाह, रजब में एक रात आती है और एक दिन आता है जो बड़ा ही मुबारक, वो 27वीं रजब है, वो शबे मेराज है। वो रात इबादत में गुजारनी है और वो दिन रोजा रखना है। उसकी फजीलत क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो कोई 27वीं रजब का रोजा रखे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 60 महीने के रोजों का सवाब लिखेगा। अल्लाह अकबर। इसी तारीख को नबी पाक अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ का अजीम शान मौजज़ा नसीब हुआ। चुनाचे इस दिन जो रोजा रखता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रजब में एक दिन और रात है, जो उस दिन रोजा रखे और रात कयाम यानी इबादत करे तो गोया उसने 100 साल के रोजे रखे। फरमाया 100 बरस की शब बेदारी की, और ये रजब की 27वीं रात। तो पता चला 27वीं शब को इबादत करनी है, 27 रजब को रोजा रखना है। अब आइए हमें इस रात कुछ नवाफिल पढ़ने हैं। वो क्या है? रजब में एक रात जिसमें नेक अमल करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब है, वो 27वीं शब है, 27th नाइट ऑफ रजब। जो इसमें 12 रकअतें इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा और कोई एक सूरत, और हर 2 रकात पर अत्तहियात पढ़े, और 12 पूरी होने पर सलाम फेरे। उसके बाद 100 बार ये पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर इस्तिगफार 100 बार पढ़े, दुरूद शरीफ 100 बार पढ़े, और दुनिया और आखिरत में से जिस चीज की चाहे वो दुआ मांगे। सुबह रोजा रखे तो अल्लाह पाक उसकी सब दुआएं कबूल फरमाएगा, सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए हो। तो 27th नाइट 12 रकात नफल पढ़नी है और 12 पूरी होने पर सलाम फेरना है। ठीक है, एक साथ 12 रकात नफल पढ़नी है, और 100 बार क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ ले। 100 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। किसी परेशानी में है, किसी बीमारी में है, किसी तकलीफ में है, तो ये रजब की 27वीं शब को टारगेट बना ले, इंशाअल्लाह इबादत करें, 27 रजब का रोजा रखें और ये नफल पढ़ लें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज से सैकड़ों साल पहले जमीन और आसमान को सजाया जा रहा था। सितारे जमीन की तरफ झुक रहे थे, हर तरफ धूम धाम थी, जन्नत सजाई जा रही थी, फजाएं महक रही थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, कलियां खिल रही थी, फूल महक रहे थे, बहार ही बहार थी, हर तरफ अनवारों तजल्लियात की बारिश बरस रही थी। और मजे की बात ये थी कि ये सारा एहतिमाम जिनके लिए हो रहा था ना, वो दो जहां के दूल्हा महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर पे आराम फरमा रहे थे। आका तो आराम कर रहे थे और सारा आलम सजाया जा रहा था, तैयारी की जा रही थी। कुर्बान में शान व अजमत के सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। मेराज की रात फरिश्तों के सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, मेराज की खुशखबरी सुनाई। मेराज की रात मेरे आका मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। तमाम नबियों की, तमाम रसूलों की इमामत फरमाई, मेरे आका को आसमानों की सैर करवाई गई, जन्नत और दोज़ख के तबकात देखे, अर्श पे बुलाया गया और अल्लाह ने अपने हबीब को अपना दीदार करवाया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी मुबारक रात है। ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि जब भी सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इससे पहले कि मैं कुछ मेराज के वाक़े की तफसील बयान करूं, मेराज के बारे में उलमा ने बड़ी प्यारी हिकमतें बयान की हैं। देखिए, एक बात पहले ये समझ लें कि जितने अंबिया आए ना, सबको मौजज़ात अता किए गए, अल्लाह ने सबको मौजज़ात दिए, मगर मेरे आका वो हैं, महबूब खुदा है ना, अल्लाह के हबीब हैं, आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पिछले जितने अंबिया को जितने मौजज़े अता किए गए, मेरे आका को उन तमाम मौजज़ात का मजमुआ अता कर दिया गया। कमो बेश 1,24,000 अंबिया को जितने मौजज़े मिले ना, वो सारे मौजज़ा टोटल कर लें तो वो भी नबी पाक को अता किए गए, और फिर कुछ खास मौजज़ात भी दिए गए जो और किसी को नहीं दिए गए। अच्छा, उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि यूं तो नबी पाक के बहुत सारे मौजज़ात हैं, मेरे आका तो सरताब कदम मौजज़ा है ना। आला हज़रत कहते हैं सरताब कदम है, तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तो मेरे आका तो सरताबा कदम मौजज़ा है। तो उलमा कहते हैं जितने मौजज़ात हैं ना, ये नॉर्मल है,
چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی بات ہے۔ اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو۔ پیارے آقا علیہ السلام کو جو دونوں معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جتنے انبیاء آتے ہیں نا، ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، تو اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو علاج ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادوگروں کا دور تھا، طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے، وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ید بیدا دیا، آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے، وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یعنی جیسا دور تھا، جیسے لوگ تھے، ویسا معجزہ۔ اب نبی پاک کا جو دور تھا نا، عرب کے لوگ تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے، ہمیں اچھا بولنا آتا ہے، انٹلیکچوئلز تھے۔ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی۔ عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے، عجمی۔ ہم کون ہیں؟ عجمی۔ کتنا شوق سے بتا رہے ہو، آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں، ہم عربی ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ گونگا، بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا ہمیں آتا ہے، عربیوں کو بولنا آتا ہے، باقی ساری دنیا عجمی، ہم عجمی ہیں، ہے نا۔ یعنی ایسا دور تھا، ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے، الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے، تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے۔ اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے، اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی، کیسے جملے عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا، تو بڑے بڑے فصحا، بلغا، انٹلیکچوئلز، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، گنگ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے کہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے، کدھر سے سیکھ کر آئے۔ بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے۔ تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا، میرے آقا تو آخری نبی ہیں، قیامت تک دور نبی پاک کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، جہاز بن گئے، راکٹ بن گئے، اسپیس اسٹیشن بن گئے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے، موبائل فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، آج تو سائنس کا دور ہے، بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے، پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف۔ دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، نو ڈاؤٹ، گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے، مگر سنو میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا،
نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے، رب کی بارگاہ میں حاضری دی۔ یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم ہے۔ دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ۔ آقا دروازہ کھول کر گئے تھے، واپس آ گئے، پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے۔ وضو کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر، میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے۔ یہ کیسا ٹریول تھا، یہ کتنی سپیڈ تھی، اللہ اکبر۔ اب عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا، سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے۔ تو سبحان اللہ، اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، گھڑی ہوتی ہے نا، اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا، پھر سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہیں۔ تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں۔ ابو جہل تھا اس زمانے میں کفاروں کا سربراہ، اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا اور نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے، آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے۔ پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں، اب یہ کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی، یا خواب میں گئے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا کہ ایک رات میں عشاء میں بھی آپ یہیں تھے، فجر میں بھی آپ یہیں ہیں، جہاز میں بھی جائیں تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے۔ پرابلم یہ تھا کہ مکہ پاک سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا جو راستہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ کوئی اونٹ پر جائے، گھوڑے پر جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے، واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگتا ہے۔ تو نبی پاک فرما رہے رات کو گیا اور واپس بھی آ گیا، تو وہ مذاق اڑانے لگے، وہ ایمان والے تو تھے نہیں۔ اچھا اب لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، آج ان کے دوست کو ان سے بہکا دیتے ہیں۔ وہ لوگ فوراً چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے، کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ وسوسہ آ رہا ہے۔ کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں۔ آئے ہائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ صدیق اکبر کا نام صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا پڑ گیا۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر تم تو بڑے عقل مند ہو، اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا یہ تو زمینی خبریں ہیں، ہمارے آقا تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم اس پر بھی تصدیق لائے ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ آقا فرماتے اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے۔ وہ فرماتے جبریل آتے قرآن لے کے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کہتے جبریل آتے ہیں۔ وہ کہتے قرآن رب کی کتاب ہے، ہم مانتے قرآن رب کی کتاب ہے۔ جب اتنی باتیں مانتے ہیں تو اگر یہی محبوب کہہ رہے ہیں بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ہم نے یہ بھی ماننی ہے۔ لیکن سچی بات پتہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑا پیارا سبق سکھا دیا ہے۔ ہاں یہ ذرا میں وسوسہ بھی آج کلیئر کر دوں اور عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ذرا پرابلم یہ ہے کہ 27ویں رجب کی صبح 2 قسم کے گروہ تھے، ایک کو پرابلم تھی، ایک کو تکلیف تھی، ایک کو اعتراض تھا کہ نبی پاک کیسے ہو کر آ گئے، اور ایک گروہ وہ تھا جو صحابہ کا تھا، وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آقا کو معراج نصیب ہو گئی ہے، میرے آقا رب کا دیدار کر کے آئے ہیں، ہم ہیں وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہر سال آج بھی دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں، جب بھی معراج کی رات آتی ہے عاشقان رسول جھوم رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے، جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں۔ ہم تو الحمدللہ صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں، اور صدیق اکبر نے ہمیں سکھا دیا ہے، وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ ہاں ہمارا کام لبیک کہنا ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہم نے بالکل مان لینا ہے۔ ہر بات عقل میں آئے یہ ضروری نہیں۔ آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو کہتے کہ بندہ جہاز میں بیٹھ کر اڑے گا تو لوگ مذاق اڑاتے۔ کوئی یہ کہتا کہ جناب ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں کو امریکہ میں بیٹھ کر بھی دیکھ لے گا تو لوگ مذاق اڑاتے۔ آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اس کے موبائل میں موجود ہے۔ ارے جب تم کنیکشن کے ذریعے یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بات کر سکتے ہو تو اگر اولیاء کرام روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھ لیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم دنیاوی کنیکشن
کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں، وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کسی کو کیوں اعتراض بنتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا ایک وسوسہ کریٹ کرتے نا لوگ، ہم کہیں ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے، معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی۔ نبی پاک کو جو معراج ہوئی نا وہ جسمانی نہیں، وہ خواب میں ہوئی تھی، یہ اعتراض آتا ہے۔ چلے اس کی بھی کاٹ کر دیتا ہوں، لاجیکلی جواب، سمپل جواب۔ آپ کبھی صبح اٹھیں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہو یا چھوٹا بھائی ہو اور وہ اٹھ کے کہے کہ ابو رات میں لاہور بھی گیا، اسلام آباد بھی گیا، کراچی بھی گیا، پھر صبح اٹھا تو اپنے بستر پر ہی تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی رات کو گھومتا ہی رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، خواب میں کوئی کہیں بھی چلا جائے کوئی پرابلم ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے نا، سبھی گھومتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک نے جب 27 رجب کی صبح یہ اعلان کیا کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، ابو جہل اور اس کے چیلوں نے جو اعتراض کیا، وہ اعتراض کیوں کیا پھر؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھدار لوگ میری بات سمجھیں گے۔ اگر نبی پاک کا یہ اعلان تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو اعتراض تو کوئی نہ کرتا۔ آقا نے اعلان ہی یہ فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر ہو کر آیا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعتراض کرنا، یہ جھگڑا بننا، یہ آرگیومنٹ ہونا بتا رہا ہے کہ میرے آقا کا دعویٰ یہی تھا، نبی پاک کا اناؤنسمنٹ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس ہو کر آیا ہوں۔ تو سبحان اللہ، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو ان کے جسم اقدس کے ساتھ، روح مقدس کے ساتھ سبحان اللہ یہ سیر کروائی ہے۔ اللہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمیں اس کی قدرت پر یقین ہے۔ اچھا جناب، یہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب آؤ، ان کفار سے صبر نہیں آیا نا، ان کو کہا اچھا آپ واقعی ہو کر آئیں؟ کہا ہو کر آئیں۔ اچھا یہ بھی انہیں پتا تھا کہ یہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں، نبی پاک کبھی جسمانی طور پر بیت المقدس نہیں گئے، انہیں معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں، آپ رات گئے؟ فرمایا ہاں میں گیا۔ کہا اچھا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہو۔ کہا یہ بتائیں بیت المقدس کی مثال دے رہا ہوں، کتنے پلرز ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ کبھی گئے تو نہیں ہیں، اگر یہ واقعی گئے تو بتا دیں گے۔ اچھا یہ بڑا ٹپیکل کوسچن تھا۔ اب مثال دیتا ہوں، میں آج بیان کر رہا ہوں، اب میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو کوئی مجھے کہے بتاؤ آپ گئے تھے؟ میں کہاں بتاؤ جس گوڈاؤن میں گئے تھے اس کے پلر کتنے ہیں؟ تو میں نے پلر تھوڑی گنے ہیں بھائی، مجھے یہ بھی نہیں پتا پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے۔ کوئی کہے آپ بیان کرنے گئے تھے، بتائیں پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے؟ میں بیان کرنے گیا تھا، چیزیں نوٹ کرنے تو نہیں گیا تھا کہ کتنی لائٹیں کتنے پنکھے ہیں۔ اب نبی پاک سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا کہ آپ واقعی گئے تھے؟ کہاں؟ تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں؟ اب انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں۔ وہ رب کے حبیب ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس دن کیا ہوا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سامنے، ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹلی، جناب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ 1450 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا۔ آقا کی نظروں کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا دیکھتے جاتے، بتاتے جاتے، وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا بتاتے جاتے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے لیکن ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، ہر چیز انہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے میرے آقا کی، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے، صبح قیامت کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے اس کو یہ جواب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ کروایا جس کے آگے سائنس بھی عاجز ہے۔ اللہ نے وہ کمالات ہمارے آقا کو عطا فرمائے۔ اب معراج کی رات جو یہ سفر ہوا، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جو سفر کیا نا، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 3 معراج کے حصے ہیں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ پھر آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب سفر کے 3 جو ہے نا وہ درجے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ پاک سے بیت المقدس تک، اسے اسرا کہتے ہیں۔ آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے، اسے معراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا مکانی، سبحان اللہ سے معراج جو سدرہ سے آگے لا مکان کا سفر ہے، اسے عروج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 حصے جو سفر کے ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں۔ سفر معراج میں نبی پاک جب روانہ ہوئے نا، مکے سے روانہ ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مقامات پر، نبی پاک نے اس پورے سفر میں 12 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ مکے سے روانہ ہوئے، پہلے مدینہ پاک نظر آیا، ابھی نبی پاک مدینے گئے نہیں تھے، ایک مقام پر پہنچ کر جبریل نے عرض کی کہ حضور یہاں اتریے، نماز پڑھیے۔
آپ نے نماز ادا فرمائی. حضرت جبریل نے عرض کیا حضور آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ جبریل امین نے خود ہی جواب دے دیا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، آپ یہیں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. مکے سے پہلے مدینے کا سفر ہوا. پھر دوسرا مقام طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے بات کرنے جایا کرتے تھے. وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد تیسری راستے میں سفر ہوا تو حضرت جبریل نے ایک اور جگہ کہا حضور یہاں بھی نماز پڑھیں. کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. اور آگے گئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. نبی پاک کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں معراج کی شب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو. دیکھیں آپ بیان غور سے سنتے جاؤ گے نا تو بہت سارے وسوسوں کی کاٹ، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں. اس کا مطلب انبیاء کی، بزرگوں کی قبر پر جانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اور اللہ نے نبی پاک کو کیسی آنکھ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ کیسا کرم فرمایا اپنے حبیب پر، کیسی نگاہ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت ابھی تو لکھتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ نے کیسی نگاہیں دیں. اور تیسرا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں بھی تو یہ ارشاد فرما رہا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو، مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ قبر میں زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے. تو شہید سے بڑا مرتبہ تو نبی کا ہے نا. جس نبی کی امت میں کوئی شہید زندہ ہو تو نبی کا قبر میں عالم کیا ہوگا. اور حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ حدیث بھی ثابت ہوئی، قرآن کی آیت بھی ہم نے جان لیا تو پتہ چلا کہ انبیاء شہداء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور مسلم شریف کی میں نے حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو معراج کے سفر میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور سنو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں آقا اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے ہیں. ہاں قبر انور میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے. اور دیگر انبیاء کرام بھی اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں. تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، انبیاء کی، صحابہ اور اہل بیت کی. اب آگے چلیے. اس طرح ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قبور مسلمین پر جانا. لوگ کہتے ہیں قبرستان کیوں جاتے ہو، مزار پر کیوں جاتے ہو؟ پیارے آقا علیہ السلام معراج کی رات حضرت موسیٰ کی قبر سے گزر رہے ہیں. اچھا پھر نبی پاک احد شریف بھی جایا کرتے ہیں، بار بار جایا کرتے. شہداء احد کی کیا شان ہے. مدینہ پاک میں یہ قبرستان موجود ہے اور جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ کا مزار بھی ہے. بلکہ اتنی پیاری بات نبی پاک نے فرمائی جس کا مضمون ہے کہ شہداء احد کو سلام کہا کرو، سیدنا امیر حمزہ کو سلام کہا کرو کہ جو ان کو سلام کہتا ہے یہ قیامت تک سلام کہنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو مزارات اولیاء پہ جانا، صحابہ کے مزار، انبیاء کے مزار پہ جانا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، نبی پاک نے مدینہ پاک میں نماز پڑھی، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں نماز پڑھی. پیارے آقا علیہ السلام نے کوہ طور پر نماز پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ مبارک مقام، متبرک مقام پر جا کر عبادت کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے، یہ پیارے آقا کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی جا کر کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، وہاں بس قریبی مسجد میں جا کے نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب نبی پاک پہنچ گئے مسجد اقصیٰ. آئے ہائے، مسلمانوں کا قبلہ اول. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیسی نماز ہوئی ہے؟ کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی ہے. سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں اور میرے آقا پہنچتے ہیں اور جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے امامت کرنی ہے.
سارے نبیوں کی امامت نبی پاک نے بیت المقدس میں فرمائی. اور سبحان اللہ, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی نا, 2 رکعت نماز پڑھائی تھی. پہلی رکعت میں میرے آقا نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. انبیاء کی 7 صفیں تھیں, ان میں 3 صفیں مرسلین کی تھیں. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا کہ مقتدی ہیں سارے انبیاء, مقتدی ہے سارے انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. یہ کیسی نماز ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں اس میں راز کیا ہے, یہ نماز اقصیٰ کیوں کروائی گئی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, عیاں ہو مانائے اول آخر, ہے دست بستہ پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جو پہلے سلطنت کر گئے, جو انبیاء پہلے گزر گئے, انہیں بھی بتانا تھا کہ امام الانبیاء, ساری دنیا کو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ یہی آقا ہے, یہی امام الانبیاء ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس کے بعد 7 مزید مقامات ہیں جو نبی پاک نے نماز پڑھی, اور وہ 7 آسمان ہیں. آقا ہر نماز پر 2 رکعت ادا کرتے کرتے اوپر گئے. اب ذرا غور کرنی ہے. اب میں اپنے بیان کے پیغام کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسرا کا سفر جو ہے, یہ معراج کا جو سفر ہے, یہ جاتے ہوئے بھی نمازیں ہیں, قدم قدم پر نمازیں ہیں, قدم قدم پر سجدے ہیں. اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے تحفہ بھی نماز کا ملتا. آپ کو پتہ ہے 3 تحفے ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس رات اللہ کی بارگاہ سے 3 خاص تحفے ملے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات, یہ پڑھتے رہا کرو آمن الرسول سے. یہ جو آیتیں ہیں نا, یہ بڑی کمال کی آیتیں, بڑی مقبول دعائیں قبول ہونے والی آیتیں ہیں. تو اس کو یاد کر لیں, نماز میں بھی پڑھا کریں, دعا میں بھی پڑھا کریں. اور پھر فرمایا دوسرا تحفہ 5 نمازیں, اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ شرک اور کفر سے بچنے والے جتنے امتی ہیں ان کی بخشش کر دی جائے گی. نماز کا جو تحفہ ملا نا, یہ نمازیں تو ملی تھی 50. آپ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے ملاقات کی. اب حضرت موسیٰ کی سپیڈ دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پیارے آقا سے آسمان پہ ملاقات بھی ہو رہی ہے. تو نبیوں کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے. تو جب حضرت موسیٰ کا یہ عالم ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, آقا بھی ہماری مدد فرمائیں گے. اب آقا سے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, آپ جائیے کچھ کم کروا کے آئیے. میرے آقا پھر جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں 5 کم ہو جاتی ہیں, تو حضور پھر جائیے یہ بھی زیادہ ہے. آقا پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں. بار بار عرض کرتے ہیں, نبی پاک بار بار جاتے ہیں, 9 بار نبی پاک جاتے ہیں بارگاہ الہی میں. اب کتنی ہو گئی؟ 5. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی زیادہ ہیں, مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے, اب یہ بھی کم کروائیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے. سبحان اللہ. محبوب و محب کی باتیں ہیں نا, اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں, تمہاری امت نماز 5 پڑھے گی, ثواب 50 کا ہی دیا جائے. اب اس میں بھی بڑے مسئلے حل ہو گئے جناب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے صدیوں پہلے, صدیوں کے بعد بھی مدد کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد اللہ والے مدد نہیں کرتے, پھر تو ان کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے. حضرت موسیٰ نے مدد کی ہے, اس میں ان کو ماننا پڑے گا کہ ہاں حضرت موسیٰ کے مشورے سے نبی پاک گئے تھے. تو پتہ چلا اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات, حضرت موسیٰ خود بھی اللہ کے نبی ہیں, وہ خود ہی اللہ سے عرض کر دیتے یا اللہ 50 کی 5 کر دے, مگر انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے. کوئی حرج نہیں اگر ہم اللہ کے حبیب کا وسیلہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تیسرا, علماء نے بڑے عشق والی ایک بات کہی ہے کہ حضرت موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کلیم اللہ تھے, آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے, اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی سے باتیں کرتا ہو انسان اور محبت بھی دل میں ہو, پھر جی چاہتا ہے کہ دیدار بھی ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بہت سالوں تک کسی بندے سے فون پہ بات کر رہے ہوتے, دوستی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کبھی دکھاؤ تو صحیح بھائی آپ کو دیکھا ہی نہیں, فون پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں. اب تو خیر ویڈیو کال آ گئی ہے تو بندہ ویڈیو کال کر لیتا ہے. پہلے ایسا بڑا ہوتا تھا جب ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی, کاروبار چلتا رہتا تھا, بندے نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا, اور کبھی کہتا ہے کبھی تو ملاقات کرو یار, فون پہ ہی بات ہوتی ہے. اب یہاں کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے, دیکھا نہیں تھا, عرض کرتے مولا تیرا دیدار کرنا ہے. ارشاد ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. عرض کی یا اللہ دیدار کروا. تو اب کوہ طور پر ایک تجلی نازل کی گئی, دیدار نہیں ہوا, اللہ نے اپنی تجلی بھیجی. حضرت موسیٰ وہ تجلی دیکھ نہ سکے, تاب نہ لا سکے, آپ بے ہوش ہو گئے. آپ نے صلاۃ والسلام میں ایک شعر کو بہت بار سنا ہوگا, اب آج ذرا سمجھو. ایک طرف حضرت موسیٰ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف اپنے حبیب کو بلایا جا رہا ہے, دیدار کروایا جا رہا ہے, جلوے دکھائے جا رہے ہیں. فرق دیکھو حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں. اور یہ شعر آپ نے کئی بار صلاۃ والسلام میں سنا ہوگا کہ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی.
Try to understand the difference between طور and معراج. ان دونوں واقعات میں فرق سمجھو. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام.